सही हो रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ATV मॉर्निंग विद परा में खुश आमदीद। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से आज हमने मदऊ किया है साहबजादा ज़ीशान कलीम मासूमी साहब को, जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और उसके साथ साथ जमात अहले सुन्नत पंजाब के तर्जुमान भी हैं। लेकिन आज ये तमाम मुसलमानों के जो जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। साहबजादा साहब, मैंने आपसे ये सवाल किया था जो एक दुखती रग है हम सब की, कि वाक़या करबला भी इसीलिए हुआ कि दरूद व सलाम भी पढ़ा जा रहा था, नमाज भी अदा की जा रही थी, कुरान की तिलावत भी हो रही थी। अगर खैमों में हो रही थी तो शिमर के काफ़िले जो है उसमें भी हो रही थी, लेकिन उस पर अमल नहीं था। सो ये जो अमल के ऊपर इसरार है, ये मिंबर व महराब ने भी नहीं किया, निसाब ने भी इसरार नहीं किया, हमारी सोसाइटी ने, हमारे घरों में की तरबियत में से भी ये इस उनसर का फुकदान हो गया। हमने सोचा कुरान को याद कर लिया, सीने में महफूज कर लिया, इतना काफ़ी है निजात के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए। अब आप बताइए कि हम कैसे इससे अगले दर्जे पर पहुँचें जहाँ कुरान को समझना भी है और सिर्फ कारी नहीं रहना, बल्कि ख़ुद कुरान, जो अल्लामा इकबाल को आप कोट कर रहे हैं बार बार, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। सो आपको उस दर्जे तक पहुँचना है कि आप अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको कहा जाता था चलता फिरता कुरान है, उनके उसवा के, उनके कदम के कोई मिट्टी के बराबर तो हो जाए, लेकिन हम उसमें नाकाम हैं। इसीलिए नाकाम हैं कि अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हमने नमाज सीखी नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं उनको नमाज बाकायदा सिखाई नहीं जा रही। अच्छा। वो मस्जिद में अपने बाप के साथ बच्चा जाता है और वो जैसे बाप कर रहा होता है रकू सुजूद क़याम, वो वैसे देख के, बच्चा छोटा सा है ना, तो वो सीख रहा होता है। कभी इधर देख रहा है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी खेल रहा है। और फिर ये तल्ख बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे बड़े मासूम हैं। अगर हम उनको मस्जिद और मदरसा से दूर करेंगे जी, तो वो हट जाएंगे। जी जी जी। आजकल दौर तो बड़ा फास्ट दौर है, मोबाइल जान नहीं छोड़ते बच्चों की। हमारे बचपन में ये चीज़ें नहीं थी, अब तो बहुत फास्ट आ गए हम। फिर हमारा कोई बच्चा चला भी जाए, मस्जिद में चला भी जाए, तो एक तो वो सीख के नहीं पढ़ रहा होता, सिखाते नहीं हैं, तरबियत का फुकदान। दूसरा, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, नमाजी हैं, हाँ, नमाजी परेशान होते हैं और फिर वो उनको ऊंची आवाज़ में कहते हैं दफ़ा हो जाओ, बच्चों को कहते हैं निकाल दो, इनको सफ़ में ना खड़ा करो। इनको देखिए, एक अलहदा सफ़ बना लें बच्चों के पीछे, उनको समझा के भेजें कि अल्लाह का घर है, इसकी को अदब और अज़मतों के तकाज़े हैं। यहाँ का तो कूड़ा भी आम गंदगी से, उस यहाँ के तो गंदगी को, यहाँ की तो मट्टी को भी कूड़ा नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, इसके तकद्दुस हैं, आप आएँ। लेकिन हम जब डांटेंगे बच्चों को तो वो फिर बच्चा मस्जिद में आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। इसी तरीके से महराब व मिंबर के करीब करने के लिए हम वालिदैन को एक माँ पहली तरबियत गाह है। जिनकी माँ दूध पिलाती थी और कुरान पढ़ती थी तो वो बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा बनती थी, ठीक है, और उनके बच्चे हसनैन बनते थे। मुझे एक बात हवाला याद आ गया, हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज़ ला मकानी, पीरान पीर हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके ये किस्सा बचपन में हम पढ़ते थे। वालदा ने तरबियत बगदाद जब भेजा तो कहा, बेटा झूठ ना बोलना। तो डाकू उस काफिले को लूट रहे होते हैं, बच्चा समझ के छोड़ते हैं। एक डाकू पलटता है तो कहता है, बच्चा तेरे पास भी कुछ है? तो वो कहते हैं, जी मेरे पास भी है। उसने कहा, क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया, मेरी माँ ने 40 दिनार या दरहम या अशरफियाँ सी के दी थी, मैं पढ़ने के लिए, इक्तसाब फैज़ के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जा रहा था सफ़र में, और साथ ये नसीहत फरमाई कि अब्दुल कादिर बेटा झूठ नहीं बोलना। डाकू कहते हैं ये बच्चा है शायद,
تو دیکھتے ہیں تو وہ اشرفیاں نکلی سلی ہوئی تھیں. تو مختصر کرتا ہوں, تو ماں کی تربیت پہلی گود ہے جہاں سے ہمیں سو ولایت جو ہے وہ ماں کی گود سے ہی مل سکتی مل رہی ہے نا, وہاں سے مل رہی ہے. تو وہ سردار طائب ہو گیا, وہ ڈاکو پورے, پھر ایک روایت میں وہ سارے اللہ کے دوست بن گئے, ولی بن گئے, طائب ہو گئے. یہ ماں کی نہیں بات کو ٹالتا, ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہاں سے تو ہم نے اپنے بچوں کو, نوجوان نسل کو بتانا ہے, پاس بٹھانا ہے, ان کو بتانا ہے کہ یہ واقعہ کرب و بلا ہے کیا, یہ برپا کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا تھی. امام حسین اپنا سب کچھ چھوڑ کر کیوں گئے کوفہ میں, کیوں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا, اور یزید کون تھا, یہ ساری باتیں ہم نے بتانی ہیں. بچے بہت سمجھدار ہیں جیسے آپ کہتے ہیں, آج کل بہت سوال کرتے ہیں بالکل کہ غزہ میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, آپ سب لوگ چپ ہیں, ہماری زندگیاں اپنے معمول پہ چل رہی ہیں, ایک دنیا ایک ناانصافی کے واضح جو ہے اصول پہ چل رہی ہے, ظلم جو ہے وہ برپا ہے, ہم قیامت صغریٰ ہی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اتنے انسانوں کا قتل و غارت. وہی عالم ہے جی, کرب و بلا کا. کیا جواب دیں مجھے بتائیے صاحبزادہ صاحب, بچوں کے ان سوالوں کا, پھر جب وہ ہمارا ان ایکشن دیکھتے ہیں, کیا ہماری بے حسی دیکھتے ہیں, ہم حرام کما رہے ہیں, ہم کہتے رہے رزق حلال ہے, عبادت ہے, انہیں پتہ ہے حرام پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, ہم 100 نمازیں پڑھتے رہیں, جب پتہ ہے رب نے کہہ دیا ہے کہ کیسے قبول ہو, وہ جو کھڑا ہوا کہہ رہا ہے یا اللہ پکار کے, لقمہ اس کا حرام کا ہے, لقمہ حرام کا ہے, اس کا 40 دن کی خون عبادت. حرام کا ہے, ہمیں معلوم ہے, تو پھر ہم کس کے ساتھ ریا کر رہے ہیں, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے سب کچھ رسم بنا لیا ہے. ہاں جی, نماز بھی ایک رسم ہے, رسماً ادا کر رہا ہوں میں, پڑھنی ہے. نماز اللہ کا فرض ہے, معاف نہیں ہے, اس کے تقاضے بھی ہیں. جی, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, سب سے بڑی قبولیت کی نشانی ہے کہ آپ کی نماز آپ کو روک دے برائی سے, میں دیکھتا ہوں خود بے کو حیائی سے. کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور حرام بھی کما رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, چوری بھی کر رہا دے رہا ہوں, ہوں, ہاں, دھوکہ بھی دے رہا ہوں, دل آزاری بھی کر رہا ہوں. تو اسلام کی روح سے ہم جب ہٹ جائیں, رسم سمجھ لیں کسی چیز کو, تو رسم کا تو کوئی وجود نہیں ہے. جی, رسم کا کوئی وجود نہیں ہے. رسمیں اچھی بھی ہیں, بری بھی ہیں. تو جب ہم اسلام کی روح کو ہم نے جب مٹا ڈالا, ختم کر ڈالا, حقیقتوں سے ہم آشنائی کرتے ہوئے بھی ناشنا ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ امام حسین نے ظلم کے آگے اپنا خانوادہ کٹا دیا, ڈٹ گئے, ہاتھ نہیں دیا پلیت ہاتھوں میں, اسلام کے اصولوں کو بیچا نہیں ہے. جی, لیکن غزہ کا معاملہ دیکھ لیں, میں کہتا ہوں کہ میرا گھر چل رہا ہے, ساتھ والا ہمسایہ اگر بھوکا ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرے بچے کسی اچھی جگہ پہ جا کے بہترین کھا رہے ہیں, ساتھ میں کوئی اگر ہمسایہ رات بھوکا سویا, میری بلا جانے. ہم پتہ نہیں کس مذہب کے ماننے والے ہیں, ورنہ میرے نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تبلیغ تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کہو کہ وہ چھلکے فروٹس کے, سبزیوں کے اپنے گھر کی دہلیز کے باہر نہ پھینکیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کیا حکمت ہے؟ تو کہا گیا کہ جب تم کوئی چیز کھاتے ہو اور اس کا چھلکا تم اپنے گھر کے باہر پھینکتے ہو, تو ساتھ والے ہمسائے کا بچہ معصوم چھوٹا سا نادان آیا, اس نے دیکھا کہ یہاں کیلے کے چھلکے پڑے ہیں, فروٹس پڑے ہیں, اور اس کا دل کر گیا, اور وہ اس نے گھر واپس پلٹا لوٹا, اور اس نے اپنی ماں کو کہا, اپنی والدہ کو, والد کو کہا کہ میں نے بھی کیلا کھانا ہے, مجھے بھی انار دیں, مجھے بھی آم دیں. تو ان کے پاس اس کی استطاعت نہ ہوئی, تو اس کا وبال تم پر آئے گا. وہ بچہ تو نازک ہے, وہ بچہ تو معصوم ہے. ہم بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی گاڑیاں, اور سب کو پتا ہے کہ وہ اس کا سورس کیا ہے, آپ کی انکم کا مینز کیا ہیں آپ کے. کچھ نہیں بچا, کچھ نہیں رہ گیا.
اچھا ایک چیز صاحبزادہ صاحب، یہ ذمہ داری علماء کرام کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ایک میں نے اسکول سے بات کی اسی بات پہ کہ آپ لوگ باقی سارا کچھ پڑھاتے ہیں، 4 آیتیں جو ہیں قرآن پاک کی تفہیم کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہم نہیں کر سکتے. والدین کہتے ہیں یہ ہماری فقہ کے میں یہ والا ترجمہ تفہیم نہیں ہے، اس آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہماری فقہ کے مطابق صحیح نہیں ہے. یہ سورہ شورہ جس کی آیہ مبارکہ بھی ہم نے یہاں پہ کوٹ کی، اس کی بھی تفہیم، اس کی بھی جو ترجمہ ہے یہ مختلف فقہوں میں مختلف کیا جاتا ہے. کم از کم ائمہ کرام ایک قرآن پاک کے ترجمے پر تو متفق ہو جائیں کہ وہ ترجمہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں، پڑھا سکیں. یہاں پہ تو قرآن کی آیات کے اوپر بھی اختلاف ہے. اختلاف کی آپ دیکھیں شدت کہاں تک ہے، اور کہاں سے ہوتا ہے اختلاف؟ ائمہ کرام کی طرف سے کہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط کیا جا رہا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. اب میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی مسلک کی نمائندگی سے ہٹ کر بینگ اے مسلم، اہل سنت کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ مکتب اہل حدیث کے پاس جائے، ہاں جی، مکتب میں یہ اسی دیوبند کے طرف پاس اشارہ جائے، کر رہی ہوں. اہل تشیع کے پاس جائے. یہ جا کے پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے. جی جی جی، مسجد میں کسی نماز نہیں پڑھنے دوسرے کے لیے کی تیار مسجد ہے. میں کوئی چلا جائے جی تو وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کتنا بڑا مشرک آ گیا ہے، جی کتنا بڑا کافر. حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں. میرے مذہب میں، میرے مسلک میں، میرے مشرب میں بنیاد بیس کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. بلا شبہ. میرے لا نفرق بین احد منکم، ہم ان میں سے کسی رسول میں کوئی اختلاف کرتے نہیں. ہمارا ماننا ہے ابراہیم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی اللہ کی وحدت کا پیغام لے کر آئے، اور سب ایک ہی وحدت کی لڑی کے موتی ہیں. دیکھیے جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہاں رسول کریم نے پتھر کھائے، لہولہان ہوئے طائف میں، اور بہت ساری مقامات پر آپ کو تکالیف پہنچائی گئیں. کعبے میں پڑھ رہے ہیں، اوجری ڈالی، کھینچ کے لے گئے، سیدہ فاطمہ آئیں روتی ہوئی. یہ طویل قصے ہیں. کس بیس پہ؟ آپ نے یہی تو کہا تھا اپنے خاندان والوں کو، ہاں جی، اہل قریش کو، ایک لوگوں خدا، اللہ ایک ہے. ایک خدا. ہاں، رسول کریم کو تو تب بھی وہ مانتے تھے صادق اور الامین. صرف ایک خدا کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ایکوالٹی آف ہیومن بینگز، غلام اور انسان ایک عربی ہیں، عجمی، سب برابر ٹھیک ہیں، ہے. ایک جیسا خطبہ حق ہے. حجۃ الوداع دیکھ لیں. تو پھر یہ تو بڑی اوپر والی بات ہے، ترجمہ پڑھنا پڑھانا. میں کسی اور کی مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاؤں تو وہ ایسے دیکھیں گے پتہ نہیں یہ کون آ گیا ہے. تو یہ اختلافات آخر ختم کرنے ہوں گے. علماء کرام پہ ذمہ داری دیکھیں ہے. ان کو اپنے برداشت پیدا کرنی ہے نا، برداشت بڑھانی ہے. اپنے اندر برداشت علماء پیدا کریں اور دامن سے لگائیں. یہ محرم ہے. حسین صرف اہل تشیع کے نہیں ہیں. محبت اہل بیت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. بلا شبہ. کسی بھی کلمہ گو کے لیے ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. میں بھی ذکر مصطفیٰ کروں، ذکر اہل بیت کروں. اگر مجلس نہیں کرتا، گھر میں بچوں کے ساتھ کر لوں نا، ذکر ہی کرنا ہے، مسجد میں کر لوں. یہ نہیں کہ یہ محرم آ گیا تو وہ ان کی ذمہ داری ہو گئی، ربیع اول آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ ہم. بھائی سارا جہاں ہی خوش ہوتا ہے. کفر سے زمانے کو پاک جس ہستی نے کیا وہ رحمت دو عالم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اگر تشریف نہ لاتے تو یہ جہان اندھیرا تھا، تاریکی میں، ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا. حضور نے آ کر کائنات کو روشن کیا ہے اور فرمایا رب کی، اس ایک رب کی عبادت کرو، اس ایک رب کو مانو. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں، اللہ نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ اللہ جن کی شان میں کہے وارفانہ اللہ کا ذکر رکھ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. یہ کتنا بلند کر دیا، یہ میرے فہم اور ادراک سے باہر ہے. اللہ جن کی شان بڑھا رہا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نبی کو بڑھا رہے ہیں خدا سے. میں نے کہا اللہ کے بندے، تم مجھے خدا کی شان کی کوئی حد بتا دے کہ یہ لمٹ ہے، اس سے اوپر جائے گی تبھی بڑھے گی نا. جب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ اس کا کوئی ہمتا نہیں، وہ واحد نہیں، احد ہے، وہ بے مثال بے نظیر ہے، مالک ہے، خالق ہے، رحیم ہے، کریم ہے.
اس کی شان کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک. تو محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو وہ جن کی شان بڑھا، جس نے خود وہ اللہ بڑھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود رحمان ہو کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہہ رہا ہے. درود خدا ساری دو عالم ساری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے. صاحب آپ علماء کرام کب ان اختلافات کی خلیج کو پاٹیں گے؟ ان مسئلوں میں جو امت جو ہے اس وقت یہ اس کا شکار ہماری آنے والی نسلیں ہو رہی ہیں کہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ مطلب قرآن یہ ایکچولی قرآن میں اختلاف کرنا ہے. اور قرآن میں اختلاف کرنا کیا ہے؟ قرآن میں اختلاف کی وجہ سے ہی فرقے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام کم از کم وحدت کا، کم از کم اتحاد کا، کم از کم محبت اور بھائی چارے کا جو ہے یہ ہم اپنے لوگوں کو پرچم اسلام کے تلے ہمیں جمع ہونا چاہیے، اپنی برداشت بڑھانی چاہیے، اور مل کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی چاہیے. یہی وقت کا تقاضا بھی ہے. اور ورنہ آنے والی ہماری نسلیں کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ اب بھی جمع نہیں ہیں، اور آئندہ کبھی نہیں ہو سکتی. ہمارے انبیاء کرام اور ائمہ کرام نے تو مشرکین میں آ کر ان کے ساتھ گھل مل کر پیار کی ایسی روش ڈالی ہے کہ وہ لوگ ان کے مذہب کے قائل ہو گئے کہ جس انسان کا اخلاق اور رویہ اتنا اچھا ہے تو وہ جس ہستی کی پیروی کر رہا ہے وہ ہستی کتنی کمال ہے. تو ہم لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں جو ہیں وہ نہیں ہمیں نفرتوں کو کے بیج کو ختم کرنا ہوگا اور محبتوں کے لیے قدم بڑھانا ہوگا. اللہ کریم میرے علماء کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کسی بھی مسلک کی چادر سے بالا تر ہو کر اسلام کے فروغ کے لیے آگے قدم بڑھائیں. اور یہ محرم کا یہ دن آ رہا ہے یوم عاشوراء، تو ہمیں قدم بڑھا کے ذکر اہل بیت پر ہی اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں. یہی ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا باعث ہے. بالکل. وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ ایک مصرعی میں دہرا دیتی ہوں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ علماء کرام کے لیے یہ بات ہے کہ اپنی اپنی فقہ اپنے اپنے مسلک کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن کی نص سے وہ آرگیومنٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ جو صحیح ہے یا نہیں. تعصبات سے لسانی، مسلکی، ملکی، علاقائی زبانوں کے نکلنا ہوگا، اور ایک وحدت امت بن کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور پیاری لاڈلی جن کے لیے اب دعائیں کرتے ہیں وہ امت ہیں. تو وہ پرچم اسلام کو کے نیچے آ کے جمع ہونا ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق صحیح عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ صاحبزادہ ذیشان کلیم صاحب، معصومی صاحب. آپ نے آج وقت نکالا ہے، تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ہمارے ساتھ اس نشست میں بہت ساری اہم باتیں کی. باتیں تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کے دل جو ہیں وہ الست کے عہد کے ساتھ اب جانتے ہیں کہ کیا ہدایت ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. جو اس ماہ مبارک کا پیغام ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے، جو جانتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونا، اور اس عمل پہ کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے، جس بھی قربانی کو ادا کرنا پڑے اور جس بھی مرحلے کو سر کرنا پڑے وہ ادا کرنا ہی رسم شبیری ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کے اس درجے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان جو ہے صرف زبان تک محدود نہ رہے، ہمارے قلب اور ہماری روح کا حصہ بن جائے. آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ.